अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। आज मैं बहुत दिनों बाद ये व्लॉग बना रही हूँ और इस व्लॉग में मैं आपका तारुफ़ जिस शख्सियत से करवाना चाहती हूँ वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज हरगिज़ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी मारूफ़ शायरा ज़हरा नसीम साहिबा के बारे में। ज़हरा नसीम साहिबा के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद नासिर भाई अपनी खूबसूरत उर्दू और ख़ूबसूरत लबो लहजे के साथ उर्दू शायरी और नसर अक्सर स्पेसेस में हमें सुनाते रहते हैं। वैसे तो नासिर भाई अपनी वालदा मोहतरमा की शायरी हमें स्पेसेस में सुनाते ही रहते थे, लेकिन एक दिन हम लोगों के इसरार पर उन्होंने वादा किया कि वो ज़हरा नसीम साहिबा को भी स्पेस में लेकर आएंगे। हमें और क्या चाहिए था, हम लोगों की खुशकिस्मती ज़हे नसीब, और यूं ज़हरा नसीम साहिबा हमारी स्पेस में तशरीफ़ लेकर आई। ज़हरा नसीम साहिबा से बातचीत करके अंदाज़ा हुआ कि नासिर भाई इतनी अच्छी उर्दू और इतने खूबसूरत लबो लहजे के अगर मालिक हैं तो इसमें कमाल यकीनन उनकी वालिदा मोहतरमा का है। इतने खूबसूरत तरीके से, इतने नरम लहजे से वो बात करती हैं और फिर उनकी शायरी कमाल। आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी सारी महफ़िल खुशबूदार हो गई उन दो हस्तियों की प्रेजेंस से। इनिशियली हम लोगों का ख्याल था कि ये स्पेस 1-2 घंटे तक चलेगी, लेकिन आप यकीन कीजिए कि 8 घंटे तक वो स्पेस चलती रही और बिल्कुल वक्त के गुज़रने का एहसास नहीं हुआ। थी तो वो एक शाम, लेकिन वो शाम खूबसूरत बातों, तरन्नुम, शायरी और अच्छे लोगों की सोहबत में रात में कब ढली और फिर वो रात कब गहरी हुई, हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। 8 घंटे की इस रिकॉर्डेड स्पेस में से मैंने ये सोचा है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगी। तो आज मैंने तकरीबन 1 घंटे का ये व्लॉग बनाया है और आप लोगों की खिदमत में पेश कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और ये व्लॉग्स बनाने का मेरा मकसद ये है कि जब ये याददाश्तें हमारे पास मौजूद हों तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे अगर वो कभी सुनना चाहें या देखना चाहें कि उनके आबा व अजदाद क्या थे और कैसे बातचीत करते थे तो वो सुन पाएँ। ज़हरा नसीम साहिबा से बातचीत करके अंदाज़ा हुआ कि एक शायर बनने के लिए हसास होने के साथ साथ लहजे का नर्म होना कितना ज़रूरी है। और इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने की, हम सब का फ़र्दन फ़र्दन हाल अहवाल पूछती रहीं, दुआएं देती रहीं और उसके साथ अपनी शायरी सुनाती रहीं। हम लोगों ने भी अपनी टूटी फूटी उर्दू में और अजीब व गरीब से लबो लहजे में उन्हें जो भी सुनाया, उन्होंने दिल खोल कर दाद दी और हमारी हौसला अफजाई की। हम सब लोग जितने भी शुरकाए महफिल थे उनके कर्जदार हैं और नासिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो वालिदा मोहतरमा को हमारे साथ मिलाने के लिए स्पेस में लेकर आए। तो बगैर किसी ताख़ीर के आपको स्पेस में लिए चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने चंद अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले खालिद भाई कि मेरी स्पेस में ग्लिच आने की वजह से स्पेस बन नहीं रही थी तो उन्होंने स्पेस को होस्ट किया, उनका बहुत शुक्रिया। फिर हिजरज़ादी और मिर्ज़ा जवाद मकसूद जो को होस्ट के फ़राइज़ सारे अंजाम देते रहे, और उसके बाद फ़ातिमा जिन्होंने तरन्नुम में कलाम सुनाया, और भी बहुत सारे लोग जो इस व्लॉग में शामिल नहीं हैं और आने वाले पार्ट्स में इंशाल्लाह ताला उनका कलाम भी शामिल हो जाएगा। मैं उन सब की भी शुक्रगुज़ार हूँ। और फ़ातिमा ने कलाम सुनाया, फिर निगत ने सुनाया, मोना, रुबाब, सब लोग, सब अहबाब जिनके नाम मैं ले पाई हूँ या नहीं ले पाई, उन सब का बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही खूबसूरत शाम जो हमने इकट्ठे गुजारी और बहुत ही लुत्फ़ आया, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह की महफ़िलें होती रहेंगी। तो बगैर किसी ताख़ीर के आपको लिए चलती हूँ स्पेस में। पूछते हो तो सुनो, कैसे बसर होती है। पूछते हो तो सुनो, कैसे बसर
बसर होती है, रात खैरात की सदके की सहर होती है, पूछते हो तो सुनो, सांस भरने को तो जीना नहीं कहते यार, सांस भरने को तो जीना नहीं कहते यार, दिल भी दुखता है ना अब, आस्तीन भी तर होती है, पूछते हो तो सुनो, जैसे जागी हुई आँखों में छुपे कांच के ख्वाब, जैसे जागी हुई आँखों में छुपे कांच के ख्वाब, रात इस तरह दीवानों की बसर होती है, रात इस तरह दीवानों की बसर होती है, पूछते हो तो सुनो, गम ही दुश्मन है मेरा, गम ही को दिल ढूंढता है, गम ही दुश्मन है मेरा, गम ही को दिल ढूंढता है, एक लम्हे की जुदाई भी अगर होती है, एक लम्हे की जुदाई भी अगर होती है, पूछते हो तो सुनो, एक मरकज की तलाश, एक भटकती खुशबू, एक मरकज की तलाश, एक भटकती खुशबू, कभी मंजिल कभी तमहीद सफर होती है, कभी मंजिल कभी तमहीद सफर होती है, पूछते हो तो सुनो, पूछते हो तो सुनो, कैसे बसर होती है, रात खैरात की सदके की सहर होती है, पूछते हो
تو سنو. تھینک یو. بہت خوب فاطمہ، واقعی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے آپ کو، بہت خوبصورت آپ نے گایا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نعت اور کلام میں اقبال پڑھیں گی تو بہت ہی خوبصورت پڑھیں گی، جس طرح کی آپ کی آواز ہے اور جس طرح سے آپ نے اس کو نبھایا جو آپ گا رہی تھی، بہت خوبصورت غزل، بہت خوبصورت۔ جی ناصر بھائی، ونس اگین ویلکم بیک، اور ناؤ مائک از آل یورز۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہلا. فاطمہ، بہت ہی خوب. جب میں پہلی بار آیا تو میرا جو امپریشن ٹویٹر کا پڑا وہ بہت ہی پازیٹیو تھا اور ابھی تک ہے. اور الحمدللہ جن جن لوگوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اور اس لڑی میں ڈاکٹر شہلا آپ بھی پروئی جائیں گی، اور سیفی بھائی بھی پروئے گئے ہیں، خالد بھائی بھی پروئے گئے ہیں. تو یہ پرخلوص لوگ ہیں جو کہ محبت دیتے ہیں اور واپس اس کی اجرت میں محبت واپس لے لیتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اسپیس تبدیل کرنے سے پہلے ہم ہجر زادی سے بھی سننے لگے تھے، تو وہ تو ہے. ہجر زادی پلیز آپ بھی کچھ سنائیے. پھر میں ایسا کروں گا، آپ کی امجد اسلام امجد کسی وقت اس کے جواب شکوہ میں شاید آپ کو صہیب مغیرہ صدیقی سناؤں. لیکن بہت جلد میں بس ابھی پہنچنے لگا ہوں، تو میں پھر زہرا نسیم صاحبہ امی کو بھی اپنے ساتھ یہیں اسی چینل کے اوپر لے کر آؤں گا. السلام علیکم ناصر صاحب، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اتنے خوبصورت الفاظ کہنے کے لیے. سو ونس اگین سبھی احباب کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم. اگر آپ لوگ کچھ زہرا صاحبہ کی تشریف آوری کے بعد کچھ کہنا چاہو یا ان سے کچھ شیئر کرنا چاہو یا کوئی کلام اگر سنانا چاہو تو پلیز سب ریکویسٹ کیجیے اور موسٹ ویلکم ہے. سو ہمارے ساتھ رباب صاحبہ بھی آ چکی ہیں. جی رباب جعفری صاحبہ، السلام السلام علیکم. علیکم. اچھا اتنی سیریس ہوتی ہے، میرا نام سنتے ہی نا تو ہنسنے لگ جاتے، پتہ نہیں مطلب میں نے کیا کیا یہ لٹرلی میں اتنی سیریس تھی، میں جیسی اسکرین پہ آپ کو دیکھا ہے کچھ میں لوگوں نے کے کہا یار نام ہی ماحول ایسے خراب ہوتے ہیں کہ ہونا ان ہے. کے نام سنتے ہی دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی گفتگو کی جائے. نہیں نہیں، ان کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو پتا ہوتا ہے یار کالا تعلق ہی جی، واجبی سے ہے نا، ایسا کچھ لگتا کالا ہی ہے. جی. اچھا جی، السلام علیکم. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے سلام بہت علیکم. اچھے الفاظ میں مجھے مطلب وہ کیا. اور اس سے پہلے میں فاطمہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ فاطمہ نے بہت اچھا مطلب گایا ہمیشہ کی طرح سے، اور یہ بھی واقعی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں اور اتنی خوبصورت چیزیں ہمیشہ لے کے آتی رہی ہیں. دوسرا، آپ کی مدر کا نام میں نے دیکھا زہرا صاحبہ کا، تو مجھ سے رہا گیا نہیں گیا، اور میں نے کہا جمپ ان کروں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں اور ان کو سنوں بھی. تو ضرور ان کو لے کے آئیے گا، سلام کہیے گا میرا. اور وہ بہت اچھی خاتون ہے، میری ان سے پہلے بھی کافی اچھی بات چیت ہو چکی ہے. باقی آپ سب لوگ ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. میں آپ لوگوں کو سن رہی ہوں، آپ لوگ جی کنٹینیو کریں. یہ جو انہوں نے بہت اچھی کا استعارہ استعمال کیا ہے وہ امید ہے میرے حوالے سے نہیں تھا. جی نہیں، فاطمہ. آپ کے جانتی میں کہ نہیں. رباب السلام علیکم. بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور وعلیکم ڈاکٹر صاحبہ السلام. جن بہترین لوگوں سے میری اسپیسیز میں ملاقات ہوئی ہے نا، ان میں سے ایک ناصر صاحب ہیں، رباب جعفری صاحبہ ہے، سیفی بھائی ہیں، سریندر آپی ہیں. مطلب یہ لوگ ان اسپیسیز کی بدولت بہترین لوگ مجھے ملے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زندگی میں یہ لوگ آئے ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں یہ. اور رباب میں ناصر صاحب اور ہم لوگ تو منا بھی، ہم لوگ تو کافی پرانے ہیں، ہمیں سال 2 سال، بلکہ اب تو 2 سال ہونے والے ہوں گے. چلیں جی، اللہ پاک آپ لوگوں کا ساتھ ایسے ہی قائم و دائم رہے. اینڈ جی ناصر پلیز. جی، میں آن کے سامنے بیٹھا ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں ان کو مائک دوں، اگر اجازت ہو ڈاکٹر شہلا، ہجر زادی، خالد بھائی، میں ان کی ہی ایک غزل پڑھنا چاہوں گا. ارے بسم اللہ، بسم اللہ پھر سر. ان کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنا کلام سنائیں. تو دیار غیر بھی اپنا دکھائی دیتا ہے، دیار غیر بھی اپنا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک چہرہ شناسا دکھائی دیتا ہے.
دیار غیر بھی اپنا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک چہرہ شنا سا دکھائی دیتا ہے، اور حصار شعلۂ جاں سے نکل تو جاؤں مگر، حصار شعلۂ جاں سے نکل تو جاؤں مگر، تمام شہر ہی جلتا دکھائی دیتا ہے۔ بہت خوب۔ ارے واہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ بہت شکریہ، آداب۔ حصار شعلۂ جاں سے نکل تو جاؤں مگر، تمام شہر ہی جلتا دکھائی دیتا ہے، اور عجیب طرز تکلم نگاہ ناز کا ہے، عجیب طرز تکلم نگاہ ناز کا ہے، وہ گفتگو میں بھی یکتا دکھائی دیتا ہے۔ جنون فرق زمان و مکان مٹا ڈالا، جنون فرق زمان و مکان مٹا ڈالا، اب اپنا گھر مجھے صحرا دکھائی دیتا ہے، اور بہت دنوں کی نہیں بات جان محفل تھا، بہت دنوں کی نہیں بات جان محفل تھا، وہ شخص اب مجھے تنہا دکھائی دیتا ہے، ہر فصیل ذات گری شہر آرزو ڈوبا، فصیل ذات گری شہر آرزو ڈوبا، یہ عشق آگ کا دریا دکھائی دیتا ہے۔ تمام آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ تمام راستے روشن ہیں شہر کے، لیکن تمام راستے روشن ہیں شہر کے، لیکن ہر ایک گھر میں اندھیرا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک چہرہ شنا سا دکھائی دیتا ہے، دیار غیر بھی اپنا دکھائی دیتا ہے۔ زہرا نسیم صاحبہ کی غزل تھی، یہ لیجیے میرے سامنے تشریف آورا ہیں، پیش خدمت ہے زہرا نسیم صاحب۔ بہت خوب ناصر، سلامت رہیے۔ آپ کا پڑھنا اور میم کا لکھنا، نو ڈاؤٹ ڈونٹ ہیو اینی ورڈس ٹو سی سم تھنگ، بٹ بہت عمدہ، اینڈ اللہ پاک مزید ان کو استاد دے ایسے لکھنے کی اور ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی عقل عطا کرے۔ سو تھینک یو سو ویری مچ۔ جی پلیز میم کو۔ بہت بہت شکریہ ہجر جاتی، یہ لیجیے۔ السلام علیکم تمام حاضرین محفل کو میرا دل کی گہرائیوں سے سلام اور دعائیں۔ بہت اچھا ہے۔ وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ میم ہم لوگوں کو جوائن کرنے کا۔ آپ سوچ نہیں سکتی کہ ہم کتنا آنرڈ فیل کر رہے ہیں اس وقت کہ آپ ہم سے ہم کلام ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سب کا پیار اور محبتیں آپ نے ہمیشہ اسی انداز سے پیشوائی کی، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کرنے کا لطف اور ہوتا ہے جب کوئی آپ کی بات کو سمجھ رہا ہو۔ کہنے کو تو سب سے مل کے باتیں ہوتی ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ایک تسکین کا جو عنصر ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے جو آپ کی بات کو سمجھ بھی رہے ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سارے صاحب ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سب کے لیے بہت دعائیں۔ تو اجازت ہو تو ایک غزل پیش کر دوں۔ جی ضرور، بہت شکریہ آپ کی بیسٹ وشز کا، اور آپ ضرور پلیز ہم عطا کیجیے ہمیں۔ مطلب پیش کرتی ہوں کہ کوئی تنہائی میں صدا دے گا، کوئی تنہائی میں صدا دے گا، خلوت جاں کو پھر سجا دے گا، کوئی تنہائی میں صدا دے گا، خلوت جاں کو پھر سجا دے گا، راستے کا یہ سنگ میل مجھے، راستے کا یہ سنگ میل مجھے منزلوں کا کہاں پتہ دے گا، راستے کا یہ سنگ میل مجھے منزلوں کا کہاں پتہ دے گا، کیا اور بات! اس کسی پالیٹکس سے یا کسی حالات حاضرہ کے ساتھ اس کی مماثلت پیدا نہ کی جائے تو شعر پیش کرتی ہوں۔ وہ اگر میرے کارواں ٹھہرا،
وہ اگر میرے کارواں ٹھہرا اور کچھ فاصلہ بڑھا دے گا، وہ اگر میرے کارواں ٹھہرا اور کچھ فاصلہ بڑھا دے گا، اور وہ بھی آئے گا زد میں شولوں کی، وہ بھی آئے گا زد میں شولوں کی، رنجشوں کو اگر ہوا دے گا، وہ بھی آئے گا زد میں شولوں کی، رنجشوں کو اگر ہوا دے گا، یہ پس دیوار روشنی کا کھیل۔ عرض کرتی ہوں کہ پس دیوار روشنی کا کھیل کتنی پرچھائیاں بڑھا دے گا، پس دیوار روشنی کا کھیل کتنی پرچھائیاں بڑھا دے گا۔ اور عرض کرتی ہوں کہ ہے سخاوت میں آپ اپنی مثال، ہے سخاوت میں آپ اپنی مثال، درد دے گا تو لا دوا دے گا۔ ہے سخاوت میں آپ اپنی مثال، درد دے گا تو لا دوا دے گا۔ اور آخری شعر پیش کرتی ہوں کہ اس کی یکتائی گر ہوئی مجروح، اس کی یکتائی گر ہوئی مجروح، آئینہ ہاتھ سے گرا دے گا، اس کی یکتائی گر ہوئی مجروح، آئینہ ہاتھ سے گرا دے گا، کوئی تنہائی میں صدا دے گا، خلوت جاں کو پھر سجا دے گا۔ کیا شکریہ۔ بات ہے، کیا بات، زبردست، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، مونا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جن کے ساتھ ایک پل بھی اچھا گزرا ہو کبھی نہیں بھولتے، جو ہماری زندگی میں کوئی پل خوشیوں کے دے جائیں اور ہماری زندگی کے کچھ لمحے اچھے گزار دیں، ان کی وجہ سے گزرے، تو کیا بات ہے، وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور جب ہی میں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاں جبھی میں کہتا ہوں کہ جب میرا وہی اسی بات پر میں پھر دہراؤں گا کہ یہ ٹویٹر پر آ کر جن لوگوں سے جن سے میری واقفیت ہوئی، تعارف ہوا، انہوں نے اتنے خوبصورت لمحات دیے ہیں کہ میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹویٹر کی طرف کہ ان مخصوص لوگوں کی طرف، وہ جب بھی اسپیس میں آتا ہوں تو میرے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی ہے۔ مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ یوں تو دیے فرید سہاروں نے عمر بھر، دل کو بڑا سکون تھا سہاروں کی گود میں۔ بہت خوب زہرا صاحبہ، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ میم فار کمنگ۔ اور یہ آپ ہی کا شعر ہے، لٹرلی مجھے بہت پسند ہے، اور ایک وسیع جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مصرع، ان مصروں میں آئی تھنک اس شعر کا شامل بھی ہے۔ تو سلامت رہیے میم۔ جی ڈاکٹر شہلا بات کیجیے، پھر رباب کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل آپ ہماری بھی ماں کی جگہ پر ہیں۔ تو بہت خوبصورت غزل آپ نے پڑھی، اور ہجر زادی نے جو ابھی شعر پڑھا اور حوالہ دیا کہ آپ ہی کا ہے، تو یہ بھی بہت کمال ہے، اور ہم لوگ بہت آنرڈ فیل کر رہے ہیں، آپ کی پریزنس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو نگہت نے اور رباب نے اور فاطمہ نے بہت دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ان کی سن لیتے ہیں۔ پہلے نگہت کی طرف چلتے ہیں اور پھر رباب اور فاطمہ کی طرف چلیں گے۔ جی نگہت پلیز انمیوٹ یور سیلف۔ جی تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔ اور ایز یوزل ہمیشہ ڈاکٹر اللہ آپ ہمیشہ اچھی آرگنائز کرتی ہیں، خیر یہ تو خالد صاحب اور آپ کی کنٹریبیوشن ہے سب کی، تو پہلے تو اس کے لیے سب کو مبارکباد، اور اس کے بعد ناصر صاحب کی والدہ صاحبہ کے سلسلے میں، ذرا نسیم صاحبہ کے سلسلے میں یہ اسپیس ہے، آپ تو بہت خوشی ہوئی انہیں سن کر، اور ماشاء اللہ سے ناصر صاحب نے جو خود پہلے سنایا، ماشاء اللہ ان کا بھی بہت حسین تھا، اور ان کی والدہ صاحبہ کا تو سونے پہ سہاگا تھا، ان کے لیے تو الفاظ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے، سلامتی کے ساتھ رہیں، بس یہی کہنا تھا، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ نگہت آپ کی انپٹ کا، اور جی فاطمہ اور رباب جو بھی پہلے بات کرنا چاہیں، چلے فاطمہ آپ کر لیں، آپ مجھے پہلے نظر آ رہی ہیں، تو فاطمہ ایک بات کر لیں۔ جی ہاں جی، میں آنٹی کو ہی سلام کرنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اور بہت خوبصورت آپ نے سنائی، اللہ نے آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور آپ ایسے ہی ہمیں خوبصورت شاعری سناتی رہیں۔ بہت خوبصورت شاعری آپ کرتی ہیں، ماشاء اللہ۔ میں یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ وہ نکہت بہن نے جو بات کی ہے، یہ اسپیس یہ ڈاکٹر شہلا کی ہی ہے،
تو ان کے کہیں سرور پہ گلچ تھا تو وہ ان کی اسپیس نہیں تھی بن رہی، تو اس کو ہوسٹ ڈاکٹر شہلا ہی اور ہجرزادی دونوں ہی کر رہی ہیں، تو انہیں کی اسپیس ہے. میں صرف یہ ہے کہ اس کو میں کہ ٹیکنیکل ہی جس کہتے ہیں نا کہ جس طرح لاؤڈ سسٹم کا انچارج چوکیدار ہوں ہے. میں لاؤڈ سسٹم کا انچارج ہوں یہاں پہ. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے خالد بھائی، کوئی فرق نہیں، میں تو کوئی فرق نہیں سمجھتی ہوں. آپ کو پتا ہے جب بھی میرے پاس اسپیس کے سلسلے میں گلچ جو کہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے، میں جب بھی بنانے لگتی ہوں تو میں نے ہمیشہ خالد بھائی کو کہنا ہوتا ہے خالد بھائی پلیز آپ بنا لیں اسپیس، تو خالد بھائی نے بنا لی تو نو ڈفرینس، میں بناؤں یا وہ بنائے، دیٹ از. جی السلام علیکم زہرا نسیم صاحبہ، آپ کا بہت ویلکم اس اسپیس میں بھی، اور آپ کا حوالہ بہت شاندار ہے ہمیشہ میرے لیے. بہت شکریہ رباب. وہ جو ہے پس دیوار روشنی کا کھیل کتنی پرچھائیاں بڑھا دے گا. ہر ایک کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے ایسے موقع آتے رہتے ہیں، ہاتھ سے گزرتے رہتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. تو ان میں سے ایک حوالہ اس کے ساتھ منسلک ہے. آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ، اور یہ سب آپ کی محبتیں رسپیکٹ ہے جو آپ دیتے ہیں. اور جو کسی کو عزت دیتا ہے اس کے لیے یہی دعا ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان کو زندگی میں عزتوں سے نوازے. زندگی کمائی ہی عزت ہے، اور کوئی چیز وہ ویلیو نہیں رکھتی ہے جو آپ رسپیکٹ کماتے ہیں زندگی بھر. تو اللہ تعالیٰ یہ عزت آپ سب کی جھولیوں میں ڈالے. آمین. اور بہت بہت شکریہ نگہت آپ کا بھی، فاطمہ آپ کا بھی، رباب بہت بہت شکریہ. نثر آتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اور کچھ اتفاق سمجھیے، میں ڈاکٹر شہلا، خالد بھائی، میں اتفاق پر میرا ایمان اٹھ گیا ہے، تو میں کوئنسیڈنس کی جگہ میں سنکرونیسٹی کہتا ہوں کہ آپ ہی کی اسپیس چل رہی تھی کچھ دنوں پہلے، سلمان بھائی بھی یہاں پر تھے شاید، وہ بات کر رہے تھے کہ جب اپنی ذاتی کوئی آبزرویشن کو جس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے. تو جو ان کا زاویہ ہے، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ ہر ایک کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور وہ میں کہوں گا کہ بہت شاندار ایکسپیرینس ہے. تو اس کے ریاکشن میں میرے خیال میں کسی ایک شخص تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت بڑھائے، انہوں نے کچھ یہ بات کی کہ شاید ان کو کچھ اکیوز کیا کہ کچھ زیادہ زیبایت کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. تو اس کے حیرت کی بات نہیں ہے کہ ابھی ہم یہ اس موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ پس دیوار روشنی کا کھیل کتنی پرچھائیاں بڑھا دے گا. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرتبات میں اضافہ کرے، وہ جو ایک حسد ہے کہ وہ جو ایک پرچھائی پڑتی ہے اس روشنی کی پس دیوار جو ہوتی ہے، تو اس تب بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ شعر گونجا تھا. تو سنکرونیسٹی ہے کہ یہ آج جو ہے وہ امی آپ نے یہ شعر پڑھا ہے، اور مجھے وہ گفتگو یاد آئی ہے. اول تو یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر شہلا آپ کی اسپیسز ایسی ہوتی ہیں کہ الفاظ اور القاب یاد رہ جاتے ہیں، موضوع یاد رہ جاتے ہیں. ماشاء اللہ اتنی امپیکٹفل ہیں. لیکن یہ کڑی سے کڑی ایک دم سے میرے ذہن میں جڑی تو میں نے کہا میں شیئر کروں. ناصر صاحب، آپ کی اس کڑی اور رباب کی باتوں کے بعد نا وہ زہرا صاحبہ کہی تھا کہ اپنے ہی دل پہ کچھ نہیں موقوف ہے نسیم، ہر دل اسیر ہے غم ہستی کے جال میں. قصہ تمام شد. تو سلامت رہیے رباب جی، آپ بھی، اور زہرا صاحبہ بہت سی دعائیں. جی سیف اللہ سر آپ بات کیجیے، اینڈ ویلکم ثاقب سے. بہت شکریہ ہجرزادی. سب سے پہلے تو صدر محفل محترمہ زہرا نسیم صاحبہ کو میرا آداب. پھر ڈاکٹر شہلا آپ کا شکریہ. خالد بھائی، ہجرزادی جب ہوتی ہے نا کوسٹ تو لگتا ہے کہ ریڈیو چل رہا ہے، FM ریڈیو پہ مشاعرہ یا کوئی تقریب سن رہے ہیں. سلامت رہیے ہجرزادی. فاطمہ آپ کا شکریہ، اور مونا جی بھی بیٹھی ہیں، مونا جی کو بھی آداب، اور جتنے بھی یہاں سے جو نظر آ رہے ہیں مجھے اسکرین پہ سب کو میرا سلام.
فاطمہ خود اتنی اچھی ہیں کہ یہ ان کو ہر کوئی اچھا لگتا ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ اور ابھی میں راستے میں تھا ٹریولنگ میں، اس لیے میں مائک پہ نہیں آیا تھا، تو آپ نے ڈاکٹر شائلہ نے فاطمہ کی بات سن کے کہی تھی کہ یہ اگر نعت وغیرہ بھی یا حمدیہ کلام یا عرفانہ کلام تو یہ مشہور ہیں، جب یہ پڑھتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ام حبیبہ پڑھ رہی ہیں، تو میں نے کہا ذرا اس میں اضافہ کر دوں۔ تو آداب آنٹی، اور سلامت رہیے، بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ ابھی آپ سے مزید سنیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ ناصر بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ سلامت رہیے سیفی سر، بہت سلامت رہیے، تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ، اینڈ ہمارے ساتھ جتنے بھی احباب شامل ہوئے ہیں سبھی کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم، اینڈ امید ہے سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ لوگ پلیز مائک جوائن کرنا چاہیں تو آپ لوگ ریکویسٹ کر دیجیے، اینڈ آپ کو مائک پر لے لیں گے، اینڈ اگر کچھ کہنا ہو یا بات کرنی ہو زہرا صاحبہ سے تو پلیز موسٹ ویلکم۔ سو ثاقب صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، مرزا جواد بھی شامل ہو گئے ہیں، السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو، اینڈ کیسے ہیں ثاقب سر؟ جی السلام علیکم، اور سب سامعین کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ حضور جو محفل آپ نے آج ترتیب دی ہے اور جو موضوع ہے اس کا، یقین کیجئے آج اس محفل سے خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ نام ہوتے ہیں، کچھ ایسے آوازیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کو صرف سنا نہیں جاتا، جن کو محسوس کیا جاتا ہے، جو سرائیت کرتے ہیں، اور الحمدللہ زہرا نسیم صاحب اور ان کے برخوردار ناصر صاحب ان میں سر فہرست ہیں۔ تو بہت بہت مبارک آپ کو اس محفل کے اہتمام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں اور ناصر صاحب کے ذوق میں مزید برکت ڈالے۔ آمین آمین، تھینک یو سو ویری مچ ثاقب صاحب، اتنے خوبصورت الفاظ کہنے کے لیے۔ سو ہم کسی اور کی جانب جانے کی بجائے دوبارہ ناصر صاحب آپ ہی کی طرف آتے ہیں، زہرا صاحبہ اگر کچھ عنایت کر دیں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ آپ ایک انہی کا ایک قطع ہے، اگر آپ والدہ صاحبہ اگر آپ اجازت دیں، اور میں پھر آپ کو انوائٹ کروں گا آپ اپنی کوئی غزل سنائیں۔ تو یہ زہرا نسیم صاحبہ کا ہی کا ایک قطع ہے کہ ایک تبسم کی ضرب مبہم سے، ایک تبسم کی ضرب مبہم سے حلقہ درد توڑ لیتے ہیں، ایک تبسم کی ضرب مبہم سے حلقہ درد توڑ لیتے ہیں، ہم کو یہ بھی کمال حاصل ہے، غم سے خوشیاں نچوڑ لیتے ہیں۔ بہت ارے خوب، واہ واہ واہ، آپٹیمزم کی انتہا ہے یار، ناصر بھائی مکرر۔ ایک تبسم کی ضرب مبہم سے، بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب، محبت ہے واقعی آپ کی۔ ایک تبسم کی ضرب مبہم سے حلقہ درد توڑ لیتے ہیں، ہم کو یہ بھی کمال حاصل ہے، غم سے خوشیاں نچوڑ لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، واقعی محبت مہک میں ہماری وجہ سے نہ ہو، اس محفل کی وجہ سے تو بہت مہک ہے یہاں اس اسپیس میں، مہکتی دمکتی اسپیس ہے۔ زبردست۔ یہ لیجیے زہرا نسیم صاحبہ غزل۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کوئی پنجابی کا اگر خیال نہ فرمائے تو ایک قطع اس کا پنجابی کا سارے سنا ہی سکتی پنجابی نے پلیز۔ اچھا، عرض کیتا ہے کہ دکھ دی سل نو سینے اتوں کیویں میں سرکاواں، دکھ دی سل نو سینے اتوں کیویں میں سرکاواں، ہاتھ لاواں تے ٹیساں اٹھن سرکے تے کرلاواں۔ بہت واہ 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 واہ۔ واہ واہ، کیا خوبصورتی، کیا بات ہے۔ دکھ دی سل نو سینے اتوں کیویں میں سرکاواں، ہاتھ لاواں تے ٹیساں اٹھن سرکے تے کرلاواں، تے لوکی ظالم آن کھلوتے کنڈے کانگ غماں دی، کنڈے ہوندے کنارے تے، پنجابی دریا دے کنڈے تے کہندے تھے، لوکی ظالم آن کھلوتے کنڈے کانگ غماں دی، کیویں میری ہمت ٹوٹے
ਕਿਵੇਂ ਰੁੜਦੀ ਜਾਵਾਂ, क्या बात ਸੀਨੇ ਦੁਖਦੀ ਸਿਲ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਸਾਂ ਉੱਠਣ, ਸਰਕੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆਣ ਖਲੋਤੇ, ਕੰਡੇ ਕਾਂਗ ਗਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੁੜਦੀ जावां। दुनिया की तमाशबीनी पे कि कौन किसके गम का मदावा करता है, सबके लिए एक कहानी है, एक लुत्फ है, एक किसी कहानी करने में वो बड़ा लुत्फ उठाते हैं, किसी के दुख को बयान करने में बड़ा करते हैं, लेकिन कौन किसके गम को वो साथ में बांट लेता है, कोई नहीं। हैरान। क्या ਬਹੁਤ बात ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਾਰਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। और अगर गल करिए तो मैं पंजाबी हूँ, और पंजाबी सुनना, पंजाब वो तो ऐसे ही लगता है ना कि जी हुण माँ अपनी जड़ी है ना, वो माँ बोली विच माँ ही बोल रही है। तो सब तो ज़्यादा सुननी जड़ी जुबान मैनू पसंद है, मैनू ज़ाती तौर ते वो पंजाबी है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत कलाम आपने दोनों पेश किए। और मैं समझ सकता हूँ आपकी शायरी जब भी हम सुनते हैं आपकी अपनी ज़बानी, नासिर तो पढ़ते ही हैं, आपकी नुमाइंदगी करते रहते हैं, लेकिन जब आप खुद मौजूद होती हैं तो यकीन कीजिए वो बज़्म पाकीज़ा और बहुत ही पुररौनक हो जाती है। तो चलें फिर, आपकी नज़र जो है अपनी वालदा का कलाम, एक माँ का कलाम दूसरी माँ के लिए जो इस वक्त हम में मौजूद है, वालदा की एक नज़्म आपकी नज़र कर रहा हूँ जिसका उन्वान है पागल। आपकी इजाज़त से सदरे महफिल की। बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अर्ज़ है कि मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं भी कितनी पागल हूँ, एक झूठे वादे पर फिर से जी उठी हूँ मैं भी कितनी पागल हूँ। रोज राह तकती हूँ, सबसे यूं छुपाती हूँ, जैसे कोई मुजरिम हूँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। क्या खबर थी मुझको भी दिन ये देखने होंगे, जाने क्यों मैं छुप छुप कर दिन भी रोज गिनती हूँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। सिर्फ एक नन्हे पुर्जे पर चंद बिखरे हुए लफ्जों की कितनी मुंतजिर हूँ मैं भी कितनी पागल हूँ। एक झूठे वादे पर फिर से जी उठी हूँ मैं भी कितनी पागल हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाकई सरी भाई आपकी बहुत जबरदस्त। और रदीफ तो बहुत ही प्यारी रदीफ है ना, मैं भी कितनी पागल हूँ, क्या बात है, ब्यूटीफुल। और उसको जिस तरह से निभाया उन्होंने। सबसे पहले ਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦੀ ਸੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਚਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਫੁल्लाह साहब, आप तो अपनी वालदा हमेशा ही बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं, ये भी बेहतरीन सलामत हैं। सलामत जी रहिए। जी फातिमा, जी जी फातिमा फातिमा। बात कीजिए। सैफी भाई आपने बहुत खूबसूरत सुनाया और कलाम भी बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत पसंद आई। आप प्लीज़ मेरे साथ अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर कर दें। जी रुबाब। जी, पहले तो मैं सलाम करूँ, साकिब साहब को भी काफ़ी दिनों बाद देखा है मैंने। इस बज़्म की वजह से काफ़ी सारे लोग दोबारा से नज़र आए हैं। तो आपको भी सलाम। अच्छा, नासिर साहब की वालदा ने तो बहुत ही शानदार पढ़ा पंजाबी का, और मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर पंजाबी की भी इतनी खूबसूरत लिखने की वो है। और ये है कि मैं इनको अपना एक कलाम सुनाऊँगी, फिर मुझे ज़रा मैं निकलना है थोड़ा-सा, तो ये रिकॉर्डेड है, मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा सुनूँगी। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के एक कलाम सुनाना इस चाहूँगी।
میں ضرور سننا چاہوں گی، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر میرے ذہن میں آ گیا نا، تیرا خیال تیری محبت غم حیات، ہاں سب سو گئے ہیں وقت کی دھاروں کی گود میں۔ کیوں سو گئے ہیں، کیا جی وجہ ہے؟ ان کو زہرا جگائیے۔ صاحبہ نے پوچھا، یہ ان کی کسی غزل کا شعر ہے، اچھا یہ تو ان میں سے نے کہا پوچھیے۔ شاید آپ نے مجھے کوئی بات لگانے کی کوشش کی، تو میں نے کہا میں خود ہی پوچھ لوں گی کیا مطلب ہے۔ لگائی میں نے ویسے آپ ہی کو ہے، میں نے ہاں محتاجی ان کی اشعار کی قبول کی ہے، اچھا آپ آپ نے کو وسیلہ لگانے ان کے کو لیے بنایا ہے، ایسے ہی ہے۔ بے شک ویسے یہ آپ کو کہنے ڈائریکٹ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کہہ دیا کرتی ہیں۔ آپ کو بہت معذرت کے ساتھ زہرا صاحبہ، میری اور رباب کی یہ جو ہے نا یہ لازمی ہوتی ہے، نہ ہو تو میرا کھانا تو اسپیشلی ہضم نہیں ہوتا۔ اور ان کا اسپیس کو اس دن جو ہے نا پورا فارمیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اصل میں یہ ہوتا ہے۔ جی رباب، تو جی زہرا صاحبہ بسم سوری، اللہ۔ ہم لوگوں نے ذرا اس کو مذاق کی طرف لے گئے ہیں، سیریس اسپیس کو۔ چلے میں کلام سناتی ہوں اور ان کی تھوڑی سی وہ بھی دوں گی میں، کہ زخم کی بات کیا پھر لگا دیجیے، زخم کی بات کیا پھر لگا دیجیے، رکھ کے دل پہ قدم مسکرا دیجیے، بہت خوب۔ ہم میں طاقت کہاں تجھ سے گفتار کی، ہم میں طاقت کہاں تم سے گفتار کی، جو بھی الزام ہو سر لگا دیجیے، اور واہ واہ، گھر سے نکلے اگر در بدر ہو نہ جائیں، گھر سے نکلے اگر در بدر ہو نہ جائیں، ہم کو منزل کا کوئی پتا دیجیے، اور ساتھ لکھا ہے گر زندگی بھر کا ہو، ساتھ لکھا ہے گر زندگی بھر کا ہو، ہم کو بس ایسی کوئی دعا دیجیے، اور دیکھ لیں آپ سے بے وفائی جو ہو، دیکھ لیں آپ سے بے وفائی جو ہو، جو بھی ممکن ہو ہم کو سزا دیجیے، زندگی ایک میلہ ہے اس بھیڑ میں جو کھو جاؤں مجھ کو صدا دیجیے، بہت خوب مقرر۔ زندگی ایک میلہ ہے اس بھیڑ میں جو کھو جاؤں مجھ کو صدا دیجیے، اور آخری شعر ہے کہ جی آپ کو زوم ہے گر تو یوں ہی سہی، آپ کو زوم ہے گر تو یوں ہی سہی، ہم کو لمحے کی خاطر بلا دیجیے، ہم کو لمحے کی خاطر بلا دیجیے، زخم کی بات کیا پھر لگا دیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت خوب۔ ناصر اگر زہرا صاحبہ خود کمنٹ کریں تو۔ بہت اچھے رباب، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت شکریہ اگر جی۔ ہر شعر مجھے اچھا تھا، بہت خوبصورت۔ اگر آپ وہ مقرر جو آپ نے دعا دیجیے جس کا جی میں دوبارہ جاتی ہوں، اور ساتھ آگے لکھا ہے گر زندگی بھر جی کا ہو، ساتھ لکھا ہے گر زندگی بھر کا ہو، ہم کو بس ایسی کوئی دعا دیجیے۔ کوئی ایسی بات جی، ماشاء اللہ بہت خوب۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ بہت خوب رباب صاحبہ، سلامت رہیے، اللہ پاک مزید ذوق سلامت رکھیے اور مزید وسعتیں عطا کریں۔ بہت شکریہ۔ وہ الزام والا ویسے میں نے آپ کے لیے پڑھا تھا کہ میں سمجھ آپ ایک گئی تھی۔ منتخب کرنے کی بھی کوئی ریزن ہوا کرتی ہے نا، ایک تو تھی زہرا نسیم صاحبہ اور ایک پھر شعر آپ سے بھی مل رہا تھا تھوڑا۔ جی جی میں سمجھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، اللہ پاک قائم رکھے اس معاملے کو۔ جی فاطمہ صاحبہ آپ بات کیجئے، پھر واپس چلتے ہیں نسیم زہرا صاحبہ کی طرف۔ زہرا نسیم رباب بہت خوبصورت سنایا آپ نے، بہت بہت شکریہ، زبردست کلام تھا۔ بہت شکریہ۔ ونس اگین زہرا صاحبہ۔ اچھا، رباب جا رہی ہیں محفل چھوڑ کے، تو جس کام سے جا رہی جی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو جانے سے پہلے آپ ایک اور پنجابی کا قطعہ سن جی لیجیے، جی ضرور ایک ضرور ضرور نصیحت ہے، جی بزرگانہ ایک نصیحت ہے سب کے لیے، اور زندگی میں بڑا یہ کامیاب فارمولہ ہے کہ تانو خرچ کرو تے سکھ نے، دھن دولت ہوتا ہے اردو میں دھن ہے، ہندی میں دھن ہے، تو پنجابی ساڈے تن ہو جاندے کہ تانو خرچ کرو تے سکھ نے، جمع کرو تے رفڑ، دھن خرچ کرو تے سکھ نے، جمع کرو تے رفڑ،
بغدہ پانی ندی کہاوے روک دیو تے چھپڑ. واہ 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 بغدہ بہت پانی ندی کہاوے روک دیو تے چھپڑ. کہ کیا بات ہے. ہاتھ کھلا رہنا چاہیے. سخاوت کے اوپر ہے یہ تو، سخاوت کے اوپر. بالکل. اچھا تو اجازت ہو تو غزل ایک پیش کرتی ہوں. بسم اللہ. کیوں رنجشوں کو دے کے ہوا دل جلائیے. کیوں رنجشوں کو دے کے ہوا دل جلائیے. بیتے دنوں کا ذکر ہے بھول جائیے. کیوں رنجشوں کو دے کے ہوا دل جلائیے. بیتے دنوں کا ذکر ہے اب بھول جائیے. اور 2 گام چل کے ترک رفاقت کا فیصلہ. ارے واہ 2 گام چل کے ترک رفاقت کا فیصلہ. کچھ دور تک تو رسم رفاقت نبھائیے. واہ واہ 2 گام چل کے ترک رفاقت کا فیصلہ. کچھ دور تک تو رسم رفاقت نبھائیے. اور بچھڑے تھے جس مقام پہ اب تک وہیں ہیں ہم. بچھڑے تھے جس مقام پہ اب تک وہیں ہیں ہم. ٹھہریں کہ لوٹ جائیں بس اتنا بتائیے. کیا واہ بات ہے واہ کیا بات ہے بچھڑے تھے جس مقام پہ اب تک وہیں ہیں ہم. ٹھہریں کہ لوٹ جائیں بس اتنا بتائیے. اور جی چاہتا ہے زخم نہاں مندمل نہ ہو. جی چاہتا ہے زخم نہاں مندمل نہ ہو. ہے درد میں کمی کوئی نشتر لگائیے. واہ جی چاہتا ہے زخم نہاں مندمل نہ ہو. ہے درد میں کمی کوئی نشتر لگائیے. اور ایک لمحہ طرب کی حقیقت بتائیں کیا. ایک لمحہ طرب کی حقیقت بتائیں کیا. مٹھی میں ریت بھر کے ذرا سا دبائیے. ارے واہ 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 ایک لمحہ طرب کی حقیقت بتائیں کیا. مٹھی میں ریت بھر کے ذرا سا دبائیے. اور چھتنار پیڑ سائے گھنیرے وہ کیا ہوئے. چھتنار پیڑ سائے گھنیرے وہ کیا ہوئے. مل جائے یہ خبر تو ہمیں بھی بتائیے. واہ چھتنار پیڑ سائے گھنیرے وہ کیا ہوئے. مل جائے یہ خبر تو ہمیں بھی بتائیے. اور شاید کہ میری بات کا ایقان ہو سکے. ہاں ہاں شاید کہ میری بات کا ایقان ہو سکے. ایک بار آئینے کے مقابل تو آئیے. ارے کیا کیا واہ عمدہ بات واہ ہے. ہے واہ کیا کیا بات بات ہے. ہے کیا بیوٹیفل. بات مکرر پلیز مقرر مکرر. پلیز مقرر شاید کہ میری بات کا ایقان ہو سکے. ایک بار آئینے کے مقابل تو آئیے. کیوں رنجشوں کو دے کے ہوا دل جلائیے. بیتے دنوں کا ذکر ہے اب بھول جائیے. واہ 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 ارے باپ جلدی رے تک والا بھی بہت خوبصورت نسیم زہرا صاحبہ بہت خوبصورت. جی چاہتا ہے زخم نہاں مندمل نہ ہو. ہے درد میں کمی کوئی نشتر لگائیے. پوری غزل میں جو شان بے نیازی ہے نا اس کے لیے 2-3 بار واہ. کیا بات ہے. مطلب اتنی بے ساختگی اور اتنی بے نیازی اور کیا بات. میرے خیال وہی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بات کچھ سمجھ رہا ہو نا تو بڑا اچھا لگتا ہے سناتے ہوئے. یار یہ اگر ایک لمحے کو احساس ہو کہ جو کچھ کہا تو وہ تو سر سے گزر رہا ہے تو پھر بس بہتر ہوتا خاموشی اختیار ہے. لیکن اس کے بعد پھر نہیں دل خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ بات نسیم سے بات صاحبہ سمجھ جی ماشاء اللہ. وہ لمحہ طرب والا بھی تو بہت خوبصورت تھا نا. ریت کو مٹھی میں دبائی ہے تو ایک کیا بات ہے. لمحہ طرب وہی کی لمحہ. حقیقت ہاں بتائیں کیا. لمحہ مٹھی طرب میں کیا ریت بات ہے. کیا بات. مٹھی میں زہرا ریت صاحبہ کے ان کے جو کلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ان میں ستارے بہت خوبصورت استعمال ہوتے ہیں. اور میں نے اکثر چیزیں دیکھی ہیں کہ تضاد کی چیزیں بہت استعمال متضاد چیزیں استعمال کی گئی ہوتی ہیں. بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر. تو بہت اچھا بہت خوبصورت بہت اچھا کہا آپ نے ماشاء اللہ. بہت اچھا کلام ہے. اچھا کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے. میں آپ کو گھر کی بات بتاؤں کہ یہ برجستہ محاورہ گھڑ لیتی ہیں. اور گھڑنا جو ہے تو یہ بہت چھوٹا بلکہ لفظ لگ رہا ہے.
یہ کہیں ہوا سے جو ہے وہ محاورہ یوں کھینچ لیتی ہیں، چاہے اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو، وہ اتنی کاری ضرب لگاتا ہے کہ وہ جس کو ضرب لگی ہوتی ہے اس کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ اچھا ناصر صاحب، اس کی ابھی ہوا فوری سے شکار اچک تو میں بھی لیتی ہوں۔ ہیں ناصر بھائی، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہوا سے محاورہ اچک لیتی ہیں۔ یہ واقعی کیا یہ بات ہے۔ اڑتی میں کئی بار میں کہتا ہوں یہ اڑتی چڑیا جو ہے نا، یہ اس کو ان کے پر جو ہیں وہ خاص، ایک تو چڑیا کو پکڑ لینا ہو، اور یہ ہے کہ اس میں سے خاص مخصوص پر نکال کے خوبصورت یہ بنا لیتی ہیں محاورہ۔ بہت ناصر صاحب ماشاء اللہ ناصر کمال صاحب جی فاطمہ آپ بات کر لیجئے، پھر سریندر دی کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں جی، میں بس یہی کہنا چاہتی تھی، ایک تو بہت خوبصورت آنٹی نے نظم سنائی، اور دوسرا مجھے ان کی شاعری کی سب سے جو خوبصورت بات لگتی ہے نا، وہ یہ کہ وہ حقیقت کے اوپر لکھتی ہیں۔ بہت سارے ان کے شعر جو ہے نا وہ دل میں جا کے لگتے ہیں، تو بہت خوبصورت شاعری ہے۔ میری دعا ہے اللہ میاں آپ ایسی ہی شاعری کرتی رہیں، ایسی ہی اور ہم سنتے رہیں آپ کو انشاءاللہ۔ جی سلامت رہیے فاطمہ اینڈ باقی سبھی احباب، خوش آمدید سبھی احباب کو، اینڈ السلام علیکم۔ امید ہے سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے، سو پلیز آپ لوگ مائک جوائن کر لیجیے۔ سو بڑھتے ہیں سریندر جی کی طرف۔ جی سریندر جی پلیز بات کیجیے۔ میں تو جی سب سے پہلے تو اتنی خوبصورت محفل سجانے کے لیے شالہ بھابی کو، خالد بھائی کو، آپ کو سلام کرنا چاہتی ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا، جیسے کہ سیفی بھائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میری سب سے پہلی سلام ہماری امی جان کو پہنچے، جن کے رسپیکٹ میں یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے، اور کیونکہ اردو کے بہت اچھے ورڈ مجھے نہیں آتے تو میں اس لیے ہندی اور انگلش کے بیچ میں کچھ ورڈ استعمال کر رہی ہوں۔ تو میرا سبھی کو، سیف اللہ بھائی، ناصر بھائی، فاطمہ جی، جتنے بھی، اور ساتھ میں ہمارے ایک اور ثاقب بھائی بیٹھے ہیں، اور بھی بہت ساری خوبصورت لوگ، وی ڈی جی بیٹھی ہیں نیچے، خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں، نیلو جی بیٹھی ہیں، سب کو میرا سلام دل سے، اور امی جان کو ڈبل ٹرپل سلام۔ اور یہ والی جو غزل سنی ہے اور جو یہ نغمہ انہوں نے اتنا خوبصورت، ایک ایک شعر اس کا، وہی والی بات ہے کہ لاکھوں بار بھی تعریف کرو تو اتنی ہی کم ہے۔ آپ سب کے بیچ میں رہ کے اردو کے کچھ شبد مجھے بھی آ گئے ہیں، تو اب سارے میننگ سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں وہ اور کہاں کیا ہونا چاہیے، تو اس لیے اس کی خوبصورتی کو میں سمجھ پا رہی ہوں، اور ہمیشہ ہی اتنا خوبصورت وہ سناتی ہیں کہ کہتے ہیں جیسے موتی، انہوں نے بولا نیلو جی نے کہ موتی پہ رو دیتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ ان کے منہ سے بھی جیسے پھول جھڑ رہے ہیں نا، کچھ اس طریقے کا ان کا منظر ہوتا ہے سنانے کا بھی، اتنے پیار سے، اتنی عقیدت کے ساتھ، اتنی رسپیکٹ فلی وہ دعاؤں کے ساتھ جو چیزیں سناتی ہیں تو بس وہ دل تک اتر جاتی ہیں۔ تو میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو صحت یاب رکھیں، لمبی عمر دیں، اور وہ ایسے ہی ہمارے بیچ بنی رہ کر ہمیشہ اپنا رہنمائی کا سایہ اور ساتھ میں اپنا آشیرواد ہم پہ بنائے رکھیں، اور سبھی کو جو ہے اپنی دعاؤں کے ساتھ محفوظ رکھیں۔ تو سبھی کا بہت شکریہ۔ پرنام سریندر، یہ سب لوگ خیریت سے رہے، اللہ کی حفظ و امان میں رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گرد اپنی حفاظت کے حصار کو قائم کرتے۔ وہ آنکھ ہی میں ہوتا ہے، وہ چیز میں تو حسن ہوتا ہی نہیں، دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوتا ہے، سمجھنے والے کے اس میں ہوتا ہے۔ واقعی میں بڑی گوشہ نشین سے خاتون ہوں، اور ایک وقت تھا کہ میں مشاعروں میں بہت گئی۔ میرے استاد محترم تھے رئیس امروہوی صاحب، بلکہ ان کے بھی یہ تھا کہ میں پہلی دفعہ لے کے ان کے پاس اپنے گئی، تو ہمارے ایک عزیز تھے، وہ ایس پی ہوا کرتے تھے، سمیع محمد خان، تو انہوں نے کہا کہ چلو ذرا اپنا کلام ان کو دکھا کے لاتے ہیں، تو میں لے کے گئی کچھ چیزیں، تو رئیس صاحب نے میرا وہ دیکھا، پڑھا، تو کہتے ہیں بی بی تمہیں کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں تھا، اور لکھو اور خوب کھل کے لکھو۔ ان کی وہ پہلے دن کی نصیحت تھی، اور اس دن سے لکھ رہی ہوں۔ تو میں بہت کم مشاعروں میں، اس زمانے میں پھر وہ رئیسہ بلا لیتے تھے کہ نہیں چلو مشاعرے چلیں گے، تو وہاں پھر شعراء سے بھی بڑی اچھی رہی صحبتیں۔
یہ جتنے بھی ٹاپ کے کراچی کے اس دور کے شعراء تھے تو ان کے ساتھ محفلیں رہتی تھیں. تو مجھے یہ یاد ہے کہ آپ نے جان ایلیا جان زہرا ایلیا سے زہرا نگاہ کے ساتھ ان سے ملاقات ہے. پھر یہ جان ایلیا تھے اس وقت. ناصر کاظمی، راز مراد آبادی کے ساتھ ایگزیکٹلی آپ ہاں. مجھے یاد تو ہے. اچھے اس وقت شعراء کے ساتھ بیٹھنا محفل انسان شعراء کے جب استادوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہ جو تربیت ہے اس محفل میں بیٹھنے کی، وہ اس کے لیے کوئی مکتب تو ہے نہیں، نہ کوئی کلاسز ہوتی ہیں. تو یہ جو صحبتیں ہوتی ہیں یہ اس سے آپ بہت کچھ ادب، آداب، سلیقہ بیٹھنے کا، ادب سے سننے کا. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے مشاعرے میں بیٹھنا ہے. لوگ اپنے بچوں کو پہلے تو ہم تو یہی سنتے آتے تھے کہ نہیں، بچوں کو لے کے جاتے تھے ان کو آداب آئے بیٹھنے کے، ملنے کے، رسپیکٹ دینے کے. تو یہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا مشاعروں کا. نہ وہ انداز ہیں نہ وہ آداب ہیں. اور ایک ہڑبونگ ہوتی ہے. خاص طور پہ میں پاکستان میں تو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ پھر بھی ایک سلیقہ ہے، جیسے آرٹ کاؤنسل میں ہوتے ہیں کچھ بڑا سلیقے سے لوگ. لیکن انڈیا میں ابھی وہ لے پہ بڑی توجہ ہوتی ہے. شاید ان کا مسئلہ میں جہاں تک سمجھ سکی، کیونکہ اردو نہیں سمجھتے، وہ راگ راگنی کو سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کے عجیب ہنگامہ آرائی ہوتی ہے مشاعروں میں، اور لاکھوں میں مجمع ہوتا ہے. پاکستان میں اتنا مشاعروں میں ہوتا ہی نہیں اتنا رش. عید خانے میں ہوگا تو وہاں کتنے سے ہوتے ہیں لوگ، بہت ہوگا تو 1000-1200، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور وہاں تو کیا ہجوم ہوتا ہے، جیسے میلے ٹھیلے کا ویسا ہی ہنگامہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال میں اس پہ میرا تو اب مدت ہی ہو گئی، میں نے کبھی مشاعروں میں بھی نہیں جاتی. میں نے کتاب اپنی کوئی میں نہیں لائی ہوں. میں آپ تو کو تبھی خیر وہ بات سے بات نکلے گی تو سیفی بھائی نے بھی جو ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک اپنی گفتگو میں ایک ہی بات ضرور ایڈ کریں گے کہ آپ نے شکوہ ضرور کریں گے کہ کتاب آپ نے شائع نہیں کی. تو ان کا بھی سن لیتے ہیں پھر، لیکن آپ کو آپ کی جواب دی ہوگی. یہ شکوہ مال ہماری بٹ طرف سے بھی ہے، ہماری طرف سے بھی ہے یہ والا شکوہ، یہی والا شکوہ کہ کتاب ہونی چاہیے. زہرا صاحبہ کی جو باتیں آپ نے سنی، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی اور میری والدہ کی زندگی میں بہت مماثلت ہے. اور میری والدہ کا دور ان سے پہلے کا دور ہے، تو وہ ان کی بات کی میں تائید کروں گا کہ پہلے لوگ مشاعروں میں بچوں کو لے کر جایا کرتے تھے، اور اس سے بچوں کی تربیت ہوتی تھی. اور جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے تو وہاں مائیں جو ہیں بچوں کو، جب ان کے علاقے میں مشاعرے ہوتے تھے تو بچوں کو باقاعدہ تیار کر کے بھیجتی تھیں مشاعروں میں، تاکہ ان کے بچے وہاں سے کچھ سیکھ کر آئیں ادب آداب. اور میرے والد جو تھے وہ خود مشاعروں میں جانے سے کتراتے تھے کہ بھئی وہ ساری رات کون بیٹھے، تو مجھے بھیج دیتے تھے امی کے ساتھ. اور میرا بچپن جو ہے نا، میرے بھی اندر وہ جو ساری چیزیں آئی ہیں وہ بالکل زہرا صاحبہ کی بات کی تائید ہوتی ہے اس سے، کہ میری تربیت جب جس مشاعرے کی صدارت جوش ملی آبادی صاحب کر رہے ہوں، اور جس میں فیض صاحب بھی ہوں، اور احمد فراز اور دیگر مطلب جتنے صحبہ اختر اس زمانے کے جتنے بھی کریم تھی، اور جون صاحب، یہ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرتے تھے. میں تو صرف بچہ تھا، لیکن اس ماحول سے گزرنے کی وجہ سے میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے نا تیار ہوتی رہیں. اور پھر وہ آج اس کا جو ہے، جہاں تک کتاب کی بات ہے تو میری والدہ کا بھی یہی المیہ تھا کہ وہ پھر آخری دنوں میں گوشہ نشیں ہو گئیں، اور کتاب سے تو بالکل شائع کرنے سے وہ کترا رہی تھیں. لیکن پھر بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا گیا. لیکن وہ افسوس کہ جب وہ کتاب تیاری کے مراحل میں تھی تو ان کا انتقال ہو گیا. لیکن پھر میرے ماموں کے ساتھ مل کر میں نے کسی نہ کسی طرح وہ کتاب ان کی شائع ہو گئی، کروا دی. اور آنٹی سے جو ہے اس مشن پر میں اور ناصر لگے ہوئے ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ چلیں کتابیں تو شائع ہوں گی، لیکن آنٹی جب تک ہمارے سامنے ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، تو میں ان کی آواز میں ریکارڈڈ چیزیں میں نے ناصر صاحب سے کہا ہے کہ بھیجیں، تاکہ ہم اس کو باقاعدہ پراپر ڈاکومنٹیشن یا اس کو دستاویز کی شکل میں ہم محفوظ کر سکیں. یوٹیوب پر اپنے میرے چینل پر میں نے اور بھی بہت سے شعراء کے کلام وہاں پر آہستہ آہستہ میں لوڈ کر رہا ہوں.
تو آنٹی سے پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہی درخواست ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنٹی جو ہیں وہ اپنے دونوں بیٹوں کی درخواست کو کبھی اکیلے میں ضرور غور سے سنیں گی، اور انشاءاللہ مائیں جو ہیں بیٹوں کا خیال رکھتی ہیں۔ تو چلیں آنٹی، پھر ایک امی کی غزل، ابھی تک تو میں نے نظم سنائی سیفی تھی سر، چھوٹی سی غزل۔ غزل سے پہلے نا آپ کے یہ بیٹوں کی زنگ میں یہ میں خود کو بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ ریکارڈنگ اگر آئے تو زہرا صاحبہ سامنے بھی ہیں، ان سے بھی اس چیز کی اجازت دوں گی۔ میں اپنے پروگرام میں اگر ریکارڈنگ اویلیبل ہوئی، ناصر پلیز مجھے بھی ضرور بھیجیے گا، میں ادھر بھی ایڈ کرنا چاہوں گی اس کو، کہ ہمارے لیے، کیونکہ اردو ادب کے حوالے سے کافی ڈبیٹ چلتی ہے اس میں پروگرام میں، تو وہاں پر بھی اس طرح کا اگر ہمارے پاس کچھ اثاثہ موجود ہو تو وائی ناٹ کہ ہم اس کو شیئر کریں۔ سو پلیز مجھے وہ ضرور بھیجیے گا تاکہ میں اس کو وہاں پہ بھی پبلش کر سکوں۔ جی سیفی سے۔ بہت شکریہ ہجر زادی، اور میں بالکل صحیح، ہجر نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ مجھے یاد ہے رمضانوں میں ہجر زادی نے میری والدہ کا کلام جو ہے، میرے جو شاگرد ہیں فیضان علی، ان کی آواز میں نعتیہ کلام والدہ کا انہوں نے پڑھا، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، مطلب انہوں نے نشر کیا، اور انہوں نے والدہ کے لیے بھی بہت دعائیہ کلمات ادا کیے، تو یہ بہت ہی مطلب قدردان ہیں، اور ویسی مطلب شرارتیں وغیرہ کرتی رہتی ہیں، لیکن اندر سے بہت سنجیدہ ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آنٹی جو ہیں وہ اپنی آواز میں کچھ ریکارڈڈ چیزیں ہجر زادی کو بھی دیں گی، ہمیں بھی دیں گی۔ تو میں ایک چھوٹی سی غزل آپ کی نظر، پھر اپنی ماں کا کلام ہماری موجودہ ماں کے لیے، فرماتی ہیں کہ میں اسیر اپنے ہی گھر میں ہوں، میں اسیر اپنے ہی گھر میں ہوں، مجھے موسموں کی خبر نہیں، وہ خفا ہے گر تو ہوا کرے، وہ خفا ہے گر تو ہوا کرے، اسے نفرتوں کی خبر نہیں، ہوئے گل وفا کے چراغ سب، ہوئے گل وفا کے چراغ سب، اسے ظلمتوں کی خبر نہیں، مجھے اپنے گھر کی تلاش ہے، مجھے اپنے گھر کی تلاش ہے، مگر راستوں کی خبر نہیں، مجھے دشمنوں کا خیال ہے، مجھے دشمنوں کا خیال ہے، اسے دوستوں کی خبر نہیں، یہ امیر شہر ہے دوستو، یہ امیر شہر ہے دوستو، اسے رہزنوں کی خبر نہیں، ارے میں بہت اسیر خوب اپنے سر۔ ہی گھر میں ہوں۔ جی جی جی، یہ امیر شہر ہے دوستو، اسے رہزنوں کی خبر نہیں، میں اسیر اپنے ہی گھر میں ہوں، مجھے موسموں کی خبر نہیں، مجھے موسموں کی خبر نہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ سیفی سے۔ جی زہرا صاحبہ۔ بہت خوبصورت غزل آپ نے پڑھی، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پڑھی، کاش کہ ہم ان کی آواز میں بھی سن سکتی، لیکن وہ وقت گزر چکا، گزرا وقت کا بات ہے، جانے والے کا بات ہے۔ بہت خوبصورت، آپ نے اپنی امی کی یادوں کو تازہ کیا۔ بہت شکریہ زہرا صاحبہ۔ بس ایکسٹرا ہوا کہ امی لائیو جب پڑھتی تھیں ریڈیو پاکستان کے ماہانہ مشاعروں میں تو ترنم سے پڑھتی تھیں، اور پی ٹی وی سے بھی ان کے مشاعرے لائیو ہوتے تھے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس زمانے میں ریکارڈنگ جو تھیں وہ زیادہ دن نہیں چلتی تھیں، پھر وہ اس ریکارڈنگ پہ ریکارڈنگ کر دیا کرتے تھے، تو وہ آرکائیو میں کوئی چیزیں دستیاب نہیں رہی اب۔ یوں تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، یوں تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، کاندھے پہ اپنے رکھ کر اپنا مزار گزرے، کاندھے پہ اپنے رکھ کر اپنا مزار گزرے، بیٹھے ہیں راستے میں دل کا کھنڈر سجا کر، بیٹھے ہیں راستے میں دل کا کھنڈر سجا کر،
شاید اسی طرف سے ایک دن بہار گزرے، یوں تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، قربان اس نظر پہ مریم کی سادگی بھی، قربان اس نظر پہ مریم کی سادگی بھی، سائے سے جس نظر کے 100 قیدگار گزرے، سائے سے جس نظر کے 100 قیدگار گزرے، یوں تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، مسجد کے زیر سایہ بیٹھے تو تھک تھکا کر، مسجد کے زیر سایہ بیٹھے تو تھک تھکا کر، بولا ہر ایک منا غلطی سے کسی کا ہاتھ لگ گیا، انمیوٹ کیجیے گا ہاں پلیز۔ سوری فاطمہ، میرا ہاتھ لگ گیا تھا غلطی سے، سوری دوبارہ سے سوری۔ مسجد کے زیر سایہ بیٹھے تو تھک تھکا کر، مسجد کے زیر سایہ بیٹھے تو تھک تھکا کر، بولا ہر ایک منارہ تجھ سے ہزار گزرے، بولا ہر ایک منارہ تجھ سے ہزار گزرے، یوں تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، بہتی ہوئی یہ ندیاں گھلتے ہوئے کنارے، بہتی ہوئی یہ ندیاں گھلتے ہوئے کنارے، کوئی تو پار اترے کوئی تو پار گزرے، یوں تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، تو نے بھی ہم کو دیکھا ہم نے بھی تم کو دیکھا، تو نے بھی ہم کو دیکھا ہم نے بھی تم کو دیکھا، تو دل ہی ہار گزرا ہم جان ہار گزرے، تو دل ہی ہار گزرا ہم جان ہار گزرے، تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، کاندھے پہ اپنے رکھ کر اپنا مزار گزرے، شکریہ۔ بہت بہت خوبصورت آواز ہے، خوبصورت۔ بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیتی رہیے فاطمہ، بہت
कलाम भी मीना कुमारी का और वैसी ही आवाज हमारी फातिमा की। बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया आंटी, आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।